अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरह अल इंशिकाक जो 84 नंबर की सूरत है और उसकी 15 आयतें पिछले दर्स तक हो चुकी थी। इंशाअल्लाह आज 16वीं आयत से देखते हैं। फला उक़सिमु बिश्शफ़क़, तो नहीं मैं कसम खाता हूँ शफ़क़ की। असल में इसमें तो लफ्ज़ कसम ही आ गया, वाव जिसमें आता है तो वो कसम के लिए आता है अरबी में। और शफ़क़ कहते हैं अरबी में सूरज जो गुरूब होता है, सनसेट होता है, उसके बाद जो लाली लाली सी छाई रहती है और थोड़ी देर बाद वो चली जाती है, उसको कहते हैं शफ़क़। तो जब कसम खाई जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खा के कोई बात फरमाते हैं कुरान पाक में, तो वो एक शहादत के तौर पे पेश की जाती है, वरना कसम की कोई ज़रूरत है। वो एक विटनेस के तौर पे, कि शहादत के तौर पे ये चीज़ पेश है, उस पर गौर फिक्र करें कि शफ़क़ की कसम, कसम खाता हूँ मैं शफ़क़ की। फला तो नहीं, यानी कोई बात जो पीछे से चल रही थी वो यहाँ तोड़ के कि मैं शफ़क़ को विटनेस के तौर पे लाता हूँ। वल्लैल वमा वसक़, और रात की कसम, और जो चीज़ वो वसक करती है, जो चीज़ जो ढांप लेती है, उसको समेट लेती है, वसक करती है, यानी महफिल सजाती है, यानी रात और उसकी महफिल की कसम। रात में एक जो महफिल सजती है ना, कि चांद भी नज़र आता है, सितारे भी नज़र आते हैं बड़े खूबसूरत, वो तो देखा जाए तो ये जो यूनिवर्स है, आसमान है, जो यूनिवर्स है, तो उसमें तो बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, सूरज है, चांद है, सैटेलाइट हैं, बहुत सारे। लेकिन रात में आपको जो नज़र आते हैं वो कितना खूबसूरत होते हैं, सितारे, उसकी रोशनी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसको हमने रात की सजाने के लिए आसमान को, वरना कितना अंधेरा अंधेरा और एकदम भयानक सा लगता। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि रहने के लिए उसने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है और शहादत के तौर पे उसको हमारा रब पेश कर रहा है। और कैसे समझाएगा रब्बुल आलमीन? उसकी जो कायनात है बनाई हुई, उसको विटनेस के तौर पे सिर्फ इंसानों के समझने के लिए अपनी आयत बयान फरमा रहा, रसूल भेजे। अल्लाह का निज़ाम हिदायत देने का डायरेक्टली ऐसे नहीं रहा, अपने रसूलों के ज़रिए, किताब के ज़रिए से उसने हिदायत भेजी है। अगर कोई ये जानता है कि रसूल इंसानों में से, बशर में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चुनता था, अब तो कोई रसूल आएगा नहीं, आखिरी नबी और रसूल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके ज़रिए से। और एक दो तरह की आयतें होती हैं, एक आयतें ये कुरान में, किताब में अल्लाह की नाजिल करदा, और एक आयत, उनको भी आयतें कहा अल्लाह ने, जो फल्कियात में रात और दिन का होना, सूरज चांद का निकलना, ये भी आयात हैं, अल्लाह की निशानियां हैं। इससे भी देख के आदमी हिदायत पा सकता है कि इन सबको, इसका कोई सिस्टम, कोई सिस्टम को चलाने वाला कोई तो ताकत है, जिसको रब कहा है, रब्बुल आलमीन कहा है, आलमों का रब। तो फरमाया रात की कसम और उसकी महफिल की, यानी जो वो सजाती है या जो वो वसक करती है, जो वो समेटती है, उसकी। वल कमरी इज़त तसक, वही वसक लफ्ज़ है जिसको तसक कहा गया। वल कमर इज़त तसक, और चांद की कसम, शहादत के तौर पे चांद हासिल है जब वो कंप्लीट हो जाए, यानी कोई चीज़ को समेट लेना या पूरा होना, ये दोनों मीनिंग में आता है। तो कंप्लीशन, जब वो कंप्लीट हो जाए, हमें मालूम है कि चांद इनकम्प्लीट भी दिखता है, हमें आधा भी दिखता है, फिर पौन दिखता है, ऐसे ऐसे बढ़ता है, बिल्कुल खजूर की टहनी की तरह कम हो जाता है, फिर बढ़ता चला जाता है, और वो 14वीं का चांद पूरा 14 दिन बाद कंप्लीट होता है। वो निज़ाम के तहत है, वो साइंस ने भी डिफ़ाइन किया है कि ज़मीन अपनी ऑर्बिट पे घूम रही है, सूरज, और ये सारी चीज़ें उसकी वजह से। चांद की रोशनी तो ख़ुद की है ही नहीं है, कुरान ने 1400 साल पहले ये बयान कर दिया था कि चांद के लिए लफ्ज़ उसने नूर आया था, और सूरज के लिए शम्स। तो अरबी जानने वाले समझते हैं कि वो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, जो चांद बोरो करता है सूरज से, उसकी ख़ुद की रोशनी नहीं होती है। तो वो फिर जो है पूरा जब चांद दिखने लगता है तो उसको शहादत के तौर पे पेश किया गया। और फिर उसके बाद फरमाया, 2-3 कसम लेने, विटनेस के बाद, लतर कबुन्ना तबकन तबक,
کہ تم طبقہ بائی طبقہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیج بائی اسٹیج سوار ہوگے، ترقی کرو گے۔ رکبہ کہتے ہیں سوار ہونے کو، راکبن سوار ہونا، اونٹ پہ سوار، کسی چیز پہ، کشتی پہ، کسی چیز پہ چڑھ جانا۔ مطلب اس کا مین جو لفظ ہے ہم جو بولتے ہیں وہ ترکیب، کوئی بھی جو ترکیب لگاتے ہو آپ وہ رکبہ ہوتا ہے۔ تو لترکبن طبقا عن طبق۔ اب یہاں پر سائنس بھی حیران ہونا چاہیے کہ قرآن اتنی ایک گہرائی سے ایک بات بیان کر رہا ہے کہ تم اسٹیج بائی اسٹیج جاؤ گے، ترقی کرو گے اوپر۔ ایولیوشن کی جو تھیوری ہے، تھیوری آف ایولیوشن، وہ سائنس نے بھی مانا ہے، اس میں حالانکہ کچھ بیچ کی کڑی سائنس چھوڑ جاتی ہے کہ یہ چینجز کیسے آئے، قرآن اس کو بھی بتاتا ہے۔ اب یہاں سے ہدایت کیا نکل رہی کہ اسٹیج بائی اسٹیج، اگر دیکھا جائے تو ایک طریقے سے پہلے آدمی دوسری اسٹیج میں تھا، پھر دھیرے دھیرے اس کی ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہیومینٹی ترقی یافتہ ہے، بہت ساری چیزیں یونیورس کی اس کو سمجھ میں آ چکی ہیں، بہت ساری چیزوں کی کھوج ہو چکی ہے، بہت ساری چیزوں کا استعمال شروع ہو گیا ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ تو اسٹیج بائی اسٹیج ترقی کر رہا ہے آدمی۔ ویسے بھی قرآن نے یہ کہا تھا کہ ہم نے زمین و آسمان 6 اسٹیجز کے لیے بنایا، تو 5 اسٹیج کا ذکر آ گیا تھا، اور 6ٹھی اسٹیج کو اس نے کہا تھا یوم الآخر، آخری اسٹیج آنے والی ہے۔ یوم الآخر آخری دن، وہ یوم القیامہ جو قائم ہو جائے گی، وہ اسٹیج تو ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ جو جہنم میں گیا اس میں تو جہنم میں، اور یہ بات بھی پہلے درس میں آ چکی تھی۔ آپ غور فکر کیا کریں کہ آدمی، ایک تو ہم یہ باڈی کے ساتھ میں، جسم کے ساتھ میں ایک ہم انسان ہے، لیکن ایک ہماری اندر ذات بھی ہے جس کو بولتے ہیں سیلف، جو ذات ہے، امیج ہے، ایک ہماری ذات ہے، سیلف ہے۔ قرآن ہمیشہ سیلف بنانے کی بات کرتا ہے۔ باڈی تو ختم ہو جاتی، ویسے بھی دنیا میں جو ہے جب قبر میں جاتا ہے کچھ دنوں بعد ہو جائے گی، مرنے کے بعد حالانکہ جسم کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، لیکن جس کی ذات اچھی ہوگی، نکھار ہوگا، جس کا سیلف اچھا ہو جائے گا، اور یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے جیلسی، ہیٹریڈ، نفرت، گھৃণا، لالچ، یہ سب چیزوں سے وہ ذات پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو قرآن پہلے تو ذات کو بہت اچھی بنانے کی بات کرتا ہے، ایک امیج آپ کی بہت اچھی ہونا چاہیے، اندر کا انسان بہت اچھا ہے۔ اسی لیے قرآن دل کو سدھارنے کی بات کرتا ہے کہ دل صاف رکھو، دل کی صفائی، پھر جسم کی صفائی بھی ہے لیکن اندر کی صفائی بہت ضروری ہے۔ جھوٹ، فریب، مکاری، فراڈ، لوگوں کو لالچ، اس طرح کی بیماریوں سے قرآن میں شفا ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے الحمدللہ وہ ان چیزوں سے کافی دور ہوتا چلا جاتا، اگر واقعی حقیقت طور پہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے سمجھ کے۔ لیکن اگر بنا سمجھے پڑھنے کی عادت ہے، چوم چاٹ کے رکھنے کی عادت ہے، تو اس میں فرق کچھ نہیں پڑے گا، وہ معاشرے پر ہی چلتا رہے گا۔ تو اسٹیج بائی اسٹیج تم ایولیوٹ کرو گے، اسٹیج بائی اسٹیج، لترکبن طبقا عن طبق، طبقہ بائی طبقہ، اسٹیج بائی اسٹیج جاؤ گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ تمہیں سوار ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ لترکبن طبقا عن طبق۔ تو ایک تو انسانیت اتنے مرحلے سے گزرتی ہوئی آتی ہے۔ اصل میں دقت یہ ہے، ہسٹری آپ پڑھتے ہو، ہسٹری کیوں پڑھائی جاتی ہے لوگوں کو؟ کورس میں ہوتا ہے ہسٹری، ہسٹری اسی لیے پڑھائی جاتی ہے کہ تاکہ سبق لے آدمی کہ پچھلے لوگوں نے کیا غلط کیا جس کی وجہ سے ان کا ڈاؤن فال ہوا، کیا اچھا کیا جس کی وجہ سے وہ اپلفٹمنٹ ہو گیا، ان کا انتی ہو گئی۔ تو جو اچھا کیا، جس سے جو فائدے والی چیز ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اور جو غلطی کری ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن یہ انسان کا خود کا ایکسپیرینس کے آدھار پر ہوتا ہے۔ دقت اس بات کی ہے، یہ انسانیت نے بہت کھویا ہے صرف اپنی ضد کے کارن، اپنی ضد کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھیجی تھی اگر اس کو لاگو کر دیتے، اس پر چلتی انسانیت پوری طریقے سے، تو پھر جنت کی زندگی اس کی جبھی سے شروع ہو جاتی، اور بعد میں دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت، جنتی زندگی۔ لیکن انسان نے کھویا ہے، انسانیت نے اپنے طور طریقوں پہ پہلے ایک چیز اپنا لیتے، اس کو اس پہ پوری قومیں چلتی ہیں ایک تھیوری بنا کے، پھر جب اس کا رزلٹ خراب آنے لگتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ کے پھر دوسری چیز پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔
تو اس طرح وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑی مشکل سے یہاں تک ترقی یافتہ ہو پائی ہیں، کیونکہ اب دنیا کے خاتمے کا وقت ہی ہے، آخری رسول آ چکے، تو اب یہ بالکل جو ہے عروج پر آ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کتنی زیادہ مشقت انسان کو اٹھانا پڑی۔ پچھلے درس میں بھی آئی تھی کہ تم بہت مشقت اٹھانے کے بعد اپنے رب سے ملنے والے ہو۔ تو اگر کوئی قومیں اگر قرآن پر آ جاتی ہیں، اللہ کے کلام پہ آ جاتی ہیں، اب آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ ان میں ایسی کیا بات ہے جس پہ کوئی چل کر، انڈیویجول نہیں، قرآن قوم کی بات کرتا ہے، پورے قوم کی، وہ انڈیویجول اگر قوم جو ہے اس میں ہے تو انڈیویجولی بھی وہ زیادہ خوش تو نہیں ہو پائے گا نا، کہ ایک اکیلا آدمی جنت میں اور باقی سب جہنم کی زندگی گزار رہا ہے، یہ نہیں ہو پاتا۔ اسی لیے قوم کی بات کرتا ہے قرآن، اور قوم کو لے کے جو چلتا ہے پھر انڈیویجول بھی اللہ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھو گے۔ فما لہم لا یؤمنون، تو کیا ہو گیا انہیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے، یہ مانتے نہیں، کیا ہو گیا انہیں؟ فما لہم لا یؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان پر، ان کے سامنے، تو یہ سجدہ نہیں کرتے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے۔ اب قرآن کی ایک الگ اصطلاح ہے یسجدون، سجدہ۔ دنیا نے سجدہ دوسری چیز کو سمجھ رکھا ہے، یہ پرابلم ہے۔ قرآن نے اس سجدے کو قرآن نے ڈیفائن بھی کیا جگہ جگہ کہ سجدہ کیا ہے۔ سجدہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس زمین پہ ماتھا ٹکا لو تھوڑی سی دیر، 2 منٹ، آدھا منٹ، اور یہ سجدہ ہو گیا ہمارا، مطلب پیشانی جو ہے زمین پہ لگ جائے، یہ سجدہ ہو گیا۔ قرآن نے اس سجدے کو بیان نہیں کیا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، سجدے میں ہیں، سورج، چاند، پیڑ پودے، یہ سب سجدہ کر رہے ہیں، یسجدان، سجدے میں ہیں۔ اب ان کی پیشانی تو ہمیں زمین پہ لگتی نہیں دکھ رہی، پھر کون سا سجدہ ہے؟ کوئی اگر یہ کہہ دے کہ صاحب ان کا سجدہ اللہ ہی کو معلوم ہے کیا سجدہ ہوتا ہے، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دکھا بھی تو رہا، اولم یر الانسان کہہ کے، کہ انسان یہ نہیں جانتا کہ سجدے کا حقیقی میننگ تو ویسے جو ہوتا ہے فلی ایکسیپٹنس، پوری طرح سے کسی بات کے آگے سر نگو ہو جانا سجدہ ہے، سر جھکا دینا سجدہ کر لینا ہے، مطلب کسی کی بات کمپلیٹلی ایکسیپٹ کر لو۔ اگر اللہ کی بات، اللہ کی آیتوں کو آپ نے دل سے مان لیا تو آپ اس پر سجدہ ریز ہو گئے۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ نہیں بولو، تو اگر ہم نے کہہ دیا کہ آج سے کبھی انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اب ہم نے اس آیت پہ سجدہ کر لیا، جس وقت ہم جھوٹ بولیں گے تو سجدہ ختم ہو جائے گا، اب پھر سے توبہ کر کے سجدے میں آنا پڑے گا۔ قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ بات کیوں نہیں مانتے، یعنی آیتوں کے اوپر کیوں سجدہ نہیں کرتے، کیوں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ سجدہ یہی 1 منٹ والا سجدہ ہی ہے، رسمی سجدے کی کیا ہے حقیقت ہے؟ کوئی آدمی رات بھر سجدہ کرتا رہے، صبح اٹھ کے وہی فریب، جھوٹ، فراڈ، لوگوں کو دھوکہ دینا، ستانا، اس کا سجدہ تو اس کے منہ پہ ہی مار دیا جائے گا کہ تمہارا کیا ضرورت تھی کہ تم رات بھر زمین پہ سر ٹکائے رہے، کیا فرق پڑا؟ معاشرے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سجدے کا۔ لیکن یہ قرآن والے سجدے کا معاشرے پہ سیدھا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کی آیتوں کو مانا آپ نے اور معاشرے میں نکلے سجدہ کر کے تو اس کا فائدہ معاشرے میں دکھے گا، اور وہ سجدہ مانا تو اس کا فائدہ تو کسی کو بھی نہیں ہوتا، کسی کو بھی، کوئی کو کیا فرق پڑ رہا ہے کہ آپ 1 گھنٹے سر زمین پہ رکھے رہے کہ 5 منٹ رکھے رہے، اس سے کیا فرق پڑ رہا، کسی کو کیا فائدہ ہو رہا؟ اب یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی وہ سجدے ہیں، وہ سجدے کی بات ہو رہی ہے تو بھائی ذرا بھی عقل لگاؤ، یہ قرآن میں انہوں نے اوپر سے لکھ دی ہیں کچھ آیتوں پہ سجدہ، 14 قریب ہے، 13، کوئی 13 ہے، کسی کے نزدیک 14 ہے، کہ وہ آیت پڑھی جائے گی تو ہم سجدہ کریں گے، اور وہ آیت پڑھی جاتی ہے تو تلاوت کرنے والا قرآن رکھ کے سجدہ کرتا، یا امام صاحب پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو بات تو اس کی تھوڑی ہو رہی کہ جب سجدے والی آیت پڑھی جائے تو سجدہ کرو۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر تو اس حساب سے اگر وہ سجدہ مانو کہ سر زمین پہ جھکانا ہے تو ہر آیت پہ سجدہ ہوگا نا۔ پھر تو قرآن یہ تو اسپیشلی نہیں کہہ رہا ہے نا کہ دیکھو آپ کیا کہہ رہا ہے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جب ان پر قرآن، ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، لَا يَسْجُدُونَ، تو سجدہ نہیں کرتے ہیں یہ۔
کن لوگوں کی؟ یعنی مانتے نہیں ہیں اللہ کی آیت. اور آپ قرآن اٹھا کے چلے جائیں معاشرے میں، جیسے ہی آپ قرآن کی بات کہنا شروع کریں گے، پیور قرآن کی، خالص، ملاوٹ، بنا ملاوٹ کے، اور معاشرہ آپ کے خلاف ہو جائے گا. یہی ہوا نبیوں کے ساتھ میں. جیسی اللہ کی آیتیں انہوں نے بیان کرنا شروع کری، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں چھوڑنے کی بات ہوتی کہ جو تم نے اپنے اوپر لاد رکھا ہے بوجھ، ہم وہ بوجھ حل کرنے آتے ہیں نبی، کہ جو بوجھ سے تم دبے جا رہے ہو اس بوجھ کو ہم ہلکا کر دیں. جو فالتو کی آپ نے من گھڑت چیزیں گڑھ لی ہیں کہ آج یہ کرنے، اس مہینے میں یہ کرنے، اس مہینے میں یہ کرنا ہے، فلانی چادر چڑھانا ہے، پھر فلاں بزرگ کی فاتح کرنا، پھر یہ کرنا ہے، تمام ڈھکوسلے ہیں، تمام چیزیں جن کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، اور نہیں کریں گے تو گناہ پڑے گا. ان چیزوں کا سرے سے بیان نہیں ہے. تو قرآن تو وہ بوجھ اتارتا ہے اور سیدھی صاف زندگی جینے کو کہتا ہے. وہ ایک کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی عمل ایسا کرنے کو نہیں کہتا جس سے کسی کا فائدہ نہ ہو، نہ تمہارا نہ معاشرے کا. اور اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. اللہ تعالیٰ نے کہتے اللہ مستغنی، اللہ غنی وانتم الفقراء، وہ تو مستغنی ہے. اس کے لیے تم کیا کرو گے؟ جو کرو گے معاشرے کے لیے کرو گے، معاشرے کو فائدہ ہوگا، اس کا ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا، ریوارڈ. کوئی ایسا کام تو ہے نہیں کہ معاشرے کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، مطلب کونے میں بیٹھ گئے آپ ایک تسبیح لے کے پڑھ رہا ہے، کیا فائدہ ہو رہا اس کا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اللہ بڑا ہے، اللہ تو ہے ہی بڑا. کیوں رٹا لگائیں کونے میں؟ باہر نکلو، جہاں چھوٹا کیا جا رہا ہے اس کو، رب العالمین کو، اس کی بات نہیں مانی جا رہی ہے، وہاں بڑا کرو. کوئی وہ راجہ مہاراجی کی طرح تھوڑی ہے چاپلوسی میں لگے کیا کہ مہاراج کی جے ہو، آس پاس والے وہ راجہ مہاراجہ بیٹھے رہتے تھے نا کرسی پہ، اور آس پاس والے مہاراج کی جے ہو، وہ خوش ہو گئے، انہوں نے ہار اتار کے دے دیا، جاؤ. اللہ رب العزت کو کیا ایسا سمجھ لیا کہ چاپلوسی کر کے، معاشرے کے ساتھ دھوکہ کر کے، اس کی مخلوق کو ستا کے اسے راضی کر لو گے کونے میں بیٹھ کے، اور معاشرے کے ساتھ دھوکہ کرو گے، فریب کرو گے، اور پوری سوسائٹی کو خراب کرو گے، فساد پھیلاؤ گے، اور ایک کونے میں بیٹھ کے رب کو راضی کر لیا ہم نے. تو اب جس کا سب سے پہلے حساب ہونا تھا وہ چیز ہم نے کر لی، اب معاشرے کو، دنیا کو ہم اپنے حساب سے چلائیں گے. یہ سوچتے کہ چاپلوسی کر کے اللہ رب العزت کو خوش کر لو گے. کوئی چھوٹا سا عمل 5-10 منٹ کا کر کے، وہ تو پوری زندگی میں دیکھا جائے گا نا، ٹوٹیلٹی میں کتنا دھوکہ دیا لوگوں کو، کتنا فریب کیا، کتنی لالچ آئی، کس کے کہاں فساد کیا تم نے، کہاں فرقہ بنا کے بگاڑ پیدا کر دیا، فرق کیا لوگوں میں ذات برادری کے، زبان کے آدھار پر، ذات برادری کے آدھار پر، رنگ بھید یا بولی زبان کے آدھار پر فرق کیا لوگوں میں. اس بات کی تو پوچھ ہوگی نا کہ ہماری مخلوق میں کیا کیا. تو یہ چاپلوسی کے کام نہیں چلیں گے وہاں پر. سیدھی بات ہے، اللہ رب العزت عدل والا ہے، انصاف والا ہے. وہ ایسی چاپلوسی سے خوش ہو کے نہیں دیتا تھا کسی کو کہ اس کی چاپلوسی کر لو، اس کی مخلوق کے ساتھ. اچھا، اس نے تو خود فرمایا نا معاشرے میں، وہ تو راجہ مہاراجہ ہوتے ہیں جو چاپلوسی سے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے اپنے ان کے قریبی لوگوں پہ وہ لٹاتے رہتے ہیں، وہ پاس میں بیٹھ کے ان کی چاپلوسی کرتے رہتے ہیں کہ مہاراج کی جے ہو، انہوں نے کہا خوش ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا ہے. رب العالمین ہے، وہ عادل ہے، عدل والا ہے، ایک وقت میں سب کو برابر سے دیکھتا ہے، وہ عادل ہے. اس کے لیے تو اس کی رحمت تو سب کے لیے عام ہوتی ہے. اگر وہ ایسے نافرمان، اس نے وقت دیا ہے، ورنہ کوئی اگر اللہ کی رب العزت کی آیتوں کی نافرمانی کرے 2 منٹ میں اس پہ عذاب آ سکتا، کیا نہیں آ سکتا؟ زمین میں دھس جائے کھڑا کھڑا ہو. لیکن نہیں، مہلت ہے، ایک وقت مقرر کر دیا، اور عقل دے دی سوچنے سمجھنے کے لیے، وہ دے دیا، موقع دے دیا، ایک عقل دے دی. تو آدمی سوچتا ہم کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا مطلب ہم صحیح ہیں، عذاب آئے گا. اور پھر ایسا آتا ہے کہ پھر آدمی نہیں بچ پاتا ہے. ایک مہلت ہے، اس مہلت پہ ہم اللہ سے ڈر کر اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کر لیں، اور اللہ سے رجوع کر لیں اللہ کی آیتوں کی طرف، اور پھر اس پر عمل شروع کر دیں، پھر اللہ کی مدد بھی آنے لگتی. ایک دم سے اللہ غیب کے پردے چاک بھی نہیں کرتا کہ کوئی آدمی قرآن پر ایمان لایا، اب آج سے اس کی بالکل زندگی جنتی ہو گئی، اور سارے جو ہے، یہ وہ آدمی محسوس کر سکتا ہے جو خود قرآن پڑھ رہا ہے کہ اس کی مدد کہاں کہاں اللہ کی اس کے ساتھ آتی ہے. لیکن معاشرے کے ساتھ ایک دم ایسا نہیں ہوتا ہے کہ
غیب کا ہی پردہ چاک ہو جائے پھر تو سب کی گردنیں جھک جائیں گی. اگر ایسا ہونے لگے گا تو ہر آدمی ارے یار دیکھو وہ اس نے قرآن پر ایمان لایا اور دیکھو وہ تو کروڑ پتی ہو گیا ایک ہی دن میں, ارب پتی ہو گیا ایک ہی دن میں, اس کی جو ہے عیش شروع ہو گئے, جنتی زندگی ہو گئی, چلو ہم بھی لے آئے. اس طرح سے لانا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ. تو عقل کے ذریعے, ورنہ اللہ کو ضرورت ہی نہیں تھی رسول بھیجنے کی نہ کتاب بھیجنے کی, وہ تو وہیں سے کہہ دیتا کہ سب ہو جا, کن فیکون. اتنا طاقت رکھتا ہے وہ, تو کہہ دے ہو جا تو ہو گیا. سوچو کہ وہ اس کی مخلوق دیکھ کے ہم اس کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ایک انسان تو بہت ادنا سی مخلوق ہے, اس کی تو بہت ساری مخلوق ہیں. بہت ساروں کو تو ہم دیکھتے ہیں, بہت ساروں کو جانتے ہی نہیں ہے کہ ان کا کیا سسٹم ہے, لیونگ سسٹم ہے, کیا جنریشن بڑھانے کا سسٹم ہے, سب کے الگ ہیں. وہ ایسی مخلوق اور کائنات کو دیکھتے دیکھتے بنتی ہے کہ اتنی بڑی کائنات اللہ رب العزت چلا رہا, کہاں کہاں وہ رزق پہنچا رہا, کیسے وہ یہ سارا سسٹم چلا رہا, تو کتنا بڑا طاقت والا ہوگا جس کا اقتدار پوری زمین و آسمان پر ہے. کیا اس کی نافرمانی کر کے بچ جائیں گے؟ اس نے ایک مہلت دی اور کوئی زیادہ کچھ کرنے کو, پہاڑ کاٹنے کے لیے نہیں کہہ دیا. بہت اس کو تو یہ دیکھنا ہے کون اس کا فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے. مطلب اس نے جو کتاب بھیجی ہے کون اس کے اکارڈنگ چلنے کی کوشش, ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں نا, کوشش کر رہا ہے, اور کون اس سے لوگوں کو ہٹا رہا ہے, دوسری کتابیں پکڑا رہا ہے, دوسری کتابوں کو پڑھنے کو کہہ رہا ہے, دوسری کتابوں پہ چلنے کو کہہ رہا ہے جو نازل کردہ نہیں ہے, اور کون اللہ کی نازل کردہ کتاب سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ دیکھنا چاہتا ہے نا اللہ رب العزت. تو فرمایا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, جب قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ, بلکہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ تو جھٹلاتے ہیں. یکذبون کذبا, جھٹلا دیتے جو انکار کرنے والے ہیں. ضروری نہیں ہے کوئی آدمی کہہ رہا مانتے ہیں مانتے ہیں. میں نے ایک صاحب سے بولا کہ قرآن کو مانتے, کہہ رہا ہاں قرآن کو مانتے ہیں. ہم نے کہا کیا ہے اس میں, کہہ رہا یہ نہیں معلوم کیا ہے. تو ہم نے کہا جب مانتے ہو تو جانتے کیا ہو, جب جانتے کچھ نہیں ہو تو کیا مانتے ہو؟ بس ایسے ہی بولنے لگے مانتے ہیں مانتے ہیں. ارے تو کیا مانتے بھائی, یہ تو بتاؤ کہ ہم یہ مانتے. بس مانتے ہیں قرآن کو لیکن جانتے کچھ بھی نہیں ہے. جانتے نہیں ہو تو مانتے کیا ہو؟ یہ تو اپنے آپ میں ہی ایک بڑی عجیب سی بات ہے. جب جانو تبھی تو مانو. ایسے تو ہم بھی بچپن میں پیدا ہو گئے, قرآن پڑھتے تھے, لیکن جب سمجھا تب اس پر آیتوں پر ایمان لائے, تب اس پر سجدہ ریز ہوئے. تو جو انکار کرنے والے ہیں, اور یہ روش آپ کو دکھ جائے گی معاشرے میں, بس آپ لے کر جائیے قرآن, آپ ساری جگہ قرآن کی بات شروع کر دیجئے, اونلی قرآن, اللہ کی کتاب کی, اور اللہ کی کتاب سے جڑنے کی. پھر دیکھو کیسا بوال مچتا ہے. جن لوگوں میں آپ قرآن کی تو بس قرآن 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 قرآن, ایک صاحب بولے قرآن قرآن قرآن, قرآن میں کیا, قرآن سب کچھ ہے کیا قرآن میں؟ ایسی بات کرتے ہیں. اللہ کی کتاب کو آدھا ادھورا سمجھتے ہیں, جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے تبیانا لکل شیء, ہر چیز کا بیان ہے, ہر چیز کا بیان ہے. تو فرمایا بل الذین کفروا یکذبون, بلکہ جو انکاری ہیں, انکار کرنے والے ہیں, وہ اس کو جھٹلاتے ہیں. واللہ عالم بما یوعون, اور اللہ کو معلوم ہے, اللہ جانتا ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں, کیا چیزیں یہ جمع کر رہے ہیں وہ جانتا ہے. جمع تو آدمی مال بھی کرتا, بہت ساری برائی بھی اپنے اندر جمع کر لیتا, بہت کچھ نان قرآنک چیزیں وہ جمع کر لیتا زندگی میں. تو اللہ نے کہا ہمیں معلوم ہے یہ جو جمع کر رہے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم, بشارت دے دو, خوشخبری دے دو انہیں, اچھی چیز کی نہیں, عذاب علیم کی, دردناک عذاب کی انہیں خوشخبری دے دو. الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کیے, لہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا, کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے, غیر ممنون, جس کا قطع نہیں ہوگا. ایسی اجرت ہے, ایسا بدلہ ہے, ریوارڈ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. تو ہمیں فرمایا گیا کہ انکار کرنے والوں کی تو یہ عادت ہے کہ وہ مکذبین ہوتے ہیں, لیکن ان لوگوں کو خوشخبری دینا ہے جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل کرنے والے ہیں. اچھے عمل وہ نہیں ہوتے جو خود کو اچھے لگیں یا معاشرے کو اچھے لگیں. اچھے عمل وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان کیے اچھا کہہ کر, جن کو اچھا کہا ہے رب العزت نے, وہ ہے اچھا. یہاں پر الحمدللہ سورہ الانشقاق پوری ہوئی.
کیونکہ وقت کی پابندی رہتی ہے، اسی لیے سورہ البروج انشاءاللہ اگلے ہفتے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آن لائن درس کا ٹائم 8:30 بجے سے رہے گا، اور 8:30 بجے انشاءاللہ درس شروع کریں گے اگلے ہفتے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں قرآن سے جوڑنے کی ان کو کوشش کریں، اور قرآن پہنچانے کی، اللہ کی آیتیں پہنچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔